बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले कुछ सवालात हुए थे और कोशिश करेंगे उन सवालात के इंशाल्लाह जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ये हुआ था, the first question that you asked was, you said the chand means the hair on the child's head, the first hair should I say. And in Sharia, there are three things that you must do when a child has reached to the age of 7 days. Three things. And the first thing that you must do is you shave the child's head, whether it's a male or a female. That's the first thing. And the second thing is that you allocate a name. So although as soon as the child is born, people discuss between themselves that we're going to name him Khalid or name her Zainab, etc. So you can have all the discussions, as many as you like. But by the 7th day, you must allocate that from now on we are going to call her Fatima, for example, or we are going to name him Ahmad, for example. So that's the second thing. And the third thing is, of course, so we have the naming, and the second thing is shaving of the head, and the third thing is the aqiqah, which is sacrificing an animal. If it is a boy, a male, you will sacrifice 2 animals, and if it is a female, you will sacrifice 1 animal, the small ones of course, goat, lamb, sheep, etc. Now the second one, which is shaving of the head, shaving of the hair, in those days, thinking of hygiene, cleanliness, people in those days, what they would do is, and there was a lot of recycling. So if there was human excrement, similarly, if there was manure from animals, these would be recycled as fertilizers in the fields, etc. So that was recycled, food would be recycled, all these things. So you didn't have the system that we have where you have dustbins and you have the dustbin lorries, etc. No. Now that brings us to the next part. Those things that were difficult to recycle, or those things that would be lying around, so for example like bones, hair, etc., what would you do with those? Because naturally animals, they would be placed and their carcasses would be eaten by other animals, hyenas, etc., etc., the animals of prey. So what would happen to bones? Well, bones over time they begin to erode away and they get broken and mixed with soil, etc. But things like hair, that's difficult and much more longer it would take. So that's why Sharia, taking into consideration that hair, if we were to leave it, it could fly around, because remember, people were eating in open. It could fly around, it could go into food, it could disturb. So that's why the Prophet ﷺ advised the Sahaba that whenever you cut your hair, your own hair or your nails, etc., then it would be advisable. It isn't necessary, it would be advisable, it's preferable that what you do is you bury it away. So that way, due to hygiene reasons, it's not going to disturb anybody. Secondly, another reason was that black magic was prevalent in those days. So black magic happened quite often. So what they would do is, one of the things they would use as black magic would be hair. And that's why if you think about the hadith in which Rasulullah ﷺ explains how black magic or magic was done upon him, and when later on the Sahaba Ikram Ridwanullahi Majma'een, they were informed of how the magic was done. The Prophet ﷺ explained to them that 2 angels came to me and they explained to me in a long hadith in the dream that your hair had been taken and a certain person had done magic upon these on the hair of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then he sent Ali radiyallahu ta'ala anhu and another Sahabi radiyallahu ta'ala anhu and asked them that go and bring about this hair. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam then recited Surah Al-Falaq, Surah An-Nas upon the hair, and the little knots that had been placed in there, he untied them and the magic, it vanished, it was opened.
So that tells us that in those days, those people who were doing bad magic upon people, they were utilizing people's hair. So that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, again, he advised, and it's preferable that you get the hair and you bury it away so it's out of the hands of the people. Anybody with ill intentions will not be able to utilize it. Now that's the background, and that's the reason why it was preferred that you bury the hair. So that's why in Sharia, when the hair was shaved of a child, it was said that you must bury it. Nowadays we don't have those two things. Very less you have hygiene problems with the hair, because if you go to the barbers or to the hairdressers, if they were to shave this child's head, then what they would do is they would shave the head, and the hair, of course, is disposed appropriately. They have their own ways of disposing it, hairdressers, the barbers, etc. So you don't have the hygiene problems. And secondly, because they're disposed in a certain way, these people who are wanting to do black magic or any of these things, then they can't, of course, access it. So that's why, in a nutshell, आसान बात यह है कि if you shave the child's head and you threw it away in the dustbin, or you disposed of it with the hairdressers at the barbers, that's perfectly fine. There's nothing wrong with it as well. तो ये पूरी तफसील इसलिए मैंने अर्ज़ की कि अगर छोटे बच्चा जब पैदा होता है 7वें दिन, जब हम उसकी यानी उसके पहले जो बाल हैं वो शेव करके वो मुंडवा कर उसको उतारते हैं, तो उस वक़्त उनको दफन करना ज़रूरी नहीं है. पहले ज़माने के अंदर दफन करने की वजूहात मैंने बतलाई है. उनका दफन करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जैसे आम हम डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं, इस तरह आप फेंक सकते हैं. और इसी तरीके से जो हमारे यहाँ जो बाबर्स होते हैं, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, वो अपने तौर पर रख देते हैं और उनको डिस्पोज कर देते हैं सही तरीके से. दैट्स परफेक्टली फ़ाइन एज़ वेल. बाज़ औक़ात वो तमाम के तमाम हेयर लेकर उसको बेच भी देते हैं और उसके ज़रिए कपड़े या कोई चीज़ बनाते हैं. दैट्स परफेक्ट, इट्स रिसाइकल्ड, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन एज़ वेल. हाँ, अलबत्ता एक चीज़ बाकी रह गई, और वो ये है कि सुन्नत तरीका ये भी है कि जब वो पहले बाल उतारे जाएं, the first batch of hair that is shaved, then it's also preferable that the amount in silver of weight of those hair is also given as sadaqah. कि आप सदक़े के तौर पर वो जो बाल आपने उतारे हैं उस बच्चे के, उतना सदका के तौर पर आप बाल का सदका आप यानी उतना सदका आप दे दें. तो आजकल यानी उनको वे करना, उनको वज़न करना, to weigh them, it's sometimes very difficult because not everybody has the accurate scales and the small scales. तो उसका अंदाज़ा हमने लगाया तकरीबन 10-15 पाउंड इंसान अगर आजकल के लिहाज से 2019 चल रहा है 2019, तो इसके लिहाज से अगर किसी ने 15 पाउंड सदक़े के तौर पर 10-15 पाउंड के दरमियान सदका दे दिया, that's perfectly fine as well. इसके बाद वाला सवाल ये हुआ था कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अजी साहब आपने सवाल किया और आपने तवज्जो दिलाई कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही है और इसमें एक अहम सहाबी हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इंशाअल्लाह जब सीरत नबी का जो हिस्सा है, जब हिजरत के बाद मदीना शरीफ और मदीने तक जाने का जो ज़िक्र है उसका ज़िक्र करेंगे तो पूरी तफसील से सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करेंगे. लेकिन चूँकि आपने सवाल किया, तो मुसअब बिन उमैर ये उन सहाबा में से हैं, छोटे थे, तकरीबन इंग्लिश तारीख़ के लिहाज से 614 ईस्वी के अंदर 614 उसके अंदर ये पैदा हुए थे, और इनका पूरा नाम मुसअब बिन उमैर था, लेकिन इनको मुसअब अल खैर भी कहा जाता था, अल खैर. और इनके वालिद साहब का नाम जो था वो उमैर बिन हाशिम, और बड़े ही मालदार घराने से थे, बहुत ही मालदार. बचपन ही से बड़े ही ज़हीन, इनके काफ़ी सिफ़ात आती हैं, बड़े ही ज़हीन थे, वेरी वेरी इंटेलिजेंट सहाबी, छोटे ही. और दूसरी इनकी बड़ी ही सिफत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरती बड़ी ही दी. ही वाज वेरी वेरी हैंडसम, सच अ हैंडसम यंग मैन ही वाज. बल्कि कहा जाता है कि सहाबा में जो खूबसूरत तरीन सहाबा हैं उनमें से इनका नंबर आता है. ही वाज अमंगस्ट द मोस्ट हैंडसम, अमंगस्ट द टॉप हैंडसम सहाबा रिदवानुल्लाह मजमाइन, वेरी वेरी हैंडसम. बल्कि उलमा ने तो यानी तारीख़ में लिखा है
کہ بعض اوقات لوگ اسپیشلی آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے. ہی واز ویری ویری اور مالدار. اللہ رب العزت نے بڑی ہی مالداری ان کو دی تھی. ہی واز ویری ویری رچ. اور یہ پورا اس لیے عرض کروں اگلی بات بیان کرنے کے لیے. اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بڑی مالدار. پورا گھرانہ جو تھا بڑا مالدار تھا. یہ جیسے یہ قریش تھا تو بنی عبد الدار جو خاندان ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام کے اندر جب دعوت دیتے تھے تو وہاں دار الارقم ایک گھر تھا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ وہاں دعوت دیتے تھے کھلم کھلا. جیسے میں نے پچھلے سیشن کے اندر اور سے پہلے سیشنوں کے اندر تفصیل سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا ابتدا میں نہیں دیتے تھے. پھر حضرت عمر کے تشریف لانے کے بعد کھلم دعوت دیتے تھے. اسی ابتدائی دور کے اندر رائٹ ان دا بگننگ مصعب بن عمیر چھوٹی عمر کے تھے. وہ آئے اور آئے دیکھنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اور یہ چلتے ہوئے یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ یہ اتنے یعنی بچپن ہی سے اللہ نے اتنی مالداری دی ہوئی تھی کہ ان کے جو جوتے تھے وہ ان کا ایک خاص موچی ہوا کرتا تھا. موچی اکھبلہ somebody who sews shoes in those days. اور وہ جو موچی تھا وہ یمن کے اندر خود مکہ کے اندر ہیں, لیکن ایک اسپیشل موچی جو یمن all the way in Yemen this cobbler he was very very famous in the whole of the area. یہ اپنے جوتے ان کے پاس جا کر ان سے بنواتے اور وہ اس کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ پھر ادھر جوتے. ان کے کپڑوں کا اس زمانے کے اندر ایک ان کی جو چادر تھی وہ 200 درم. اور 200 درم اس زمانے میں 200 درم اگر آپ اندازہ لگائے تو یہ مطلب نصاب کا زکوٰۃ ہوتا تھا. اگر نصاب کا زکوٰۃ آج کل سونے کے اندر if you look at the threshold of zakat nowadays تو اگر ایک تولہ سونا یہ تقریباً 380-400 پاؤنڈ اگر کر لو اور 7 تولے سونا تقریباً 300 پاؤنڈ تک 350 پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے. 3000 پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے. تو اس طرح یعنی اگر 400 پاؤنڈ ہو تو 7 تولے سونا 7 times 4 is 2800. اس کے ساتھ آدھا اور ملا لو تقریباً 3000 پاؤنڈ. آج کل کے اگر اس کو تبدیل کریں تو اس کے کپڑے جو آج کل کے لحاظ سے کون آدمی ہے جو 3000 پاؤنڈ کے سوٹ پہنتا ہے. یہ حضرت مصعب بن عمیر اس زمانے کے اندر اتنے مالدار تھے, ایسے پہنا کرتے تھے یہ اسلام سے پہلے. تو خیر اور ان کی خوشبو کے بارے میں آتا ہے جس گلی سے گزر جاتے سب کو پتہ چل جاتا کہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزرے ہوئے ہیں. جب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی دل کے اندر ایمان آ گیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کرتا ہوں. ابتدائی میں انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. ان کو پتہ تھا کہ ارد گرد جس سوسائٹی کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, جس قسم کے مالدار لوگوں اور امیر ترین قسم کے لوگوں اور جو سردار قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں, اور حالانکہ یہ ینگ تھے لیکن ان کو جو سردار تھے اس علاقے کے لیڈرز ان کے پاس بیٹھنے کی اس کو اجازت تھی. اتنی ذہانت تھی ان کی, اتنے ہوشیار سمجھدار ٹو دا پوائنٹ. لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے اسلام کے بارے میں باہر بات نکل آئی. ان کی والدین نے کہا, بہت اس کو سمجھایا کہ بیٹا اس اسلام کو چھوڑ دو, ہمارے ساتھ یہ ٹھیک نہیں لگتا, ہم ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اسلام کو کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑ سکتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. والدین نے سختی کی, انہوں نے سختی برداشت کی, عزت احترام والدین کا کرتے ہوئے پھر بھی بتلاتے رہے, کہتے رہے, ہر دن کہتے رہے کہ اسلام کو ایمان کو کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ایک وقت آیا, مختصر بات کر رہا ہوں, ایک وقت آیا کہ والدین نے ان سے کہا کہ اب آپ ہمارے گھر سے نکل جاؤ, ہمیں یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے نہیں ہو, لہٰذا ہمارے گھر سے تم نکل جاؤ. اپنے گھر سے نکال دیا. جب نکال دیا تو چونکہ والدین کی وجہ سے اتنی مالداری تھی, گھرانے کی وجہ سے, تو آہستہ آہستہ غربت کی طرف. لیکن
دین کے اوپر پھر بھی عمل کرتے رہے۔ کپڑے جو ہیں، جو مہنگے کپڑے تھے اب سستے کی طرف، جو مہنگے کھانے تھے ان کو چھوڑ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ صحابہ کے ساتھ مل کر جو بہترین محلات کے اندر رہا کرتے تھے ان تمام کو چھوڑ کر صحابہ کے ساتھ، اور جتنے بھی مالدار قسم کے لوگ تھے اب ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں، تو کپڑے بھی سستے ہو گئے، عام کپڑوں کے اندر کھانا پینا بھی عام ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا بھی صحابہ اکرام کے ساتھ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ گئی، اور جتنی بھی لگژریاں، آرام، راحتیں جتنی بھی تھی سب کچھ چھوڑ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، دین سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ مختصر واقعہ کرتے ہوئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے کچھ لوگ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس وقت تھے، جب مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ ہمیں کچھ آدمی دے دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے، آپ سے تو اب تک اتنے سال سیکھتے رہے، وہ شخص ہمیں سکھائے دین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ مصعب تم جاؤ گے ایمبیسڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں لیکن اپنے ایمبیسڈر جو ہے، ایمبیسڈر وہ آدمی ہوتا ہے جو ملک یا لیڈر کی طرف سے ایک قسم کا نائب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایمبیسڈر مدینہ کے اندر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہاں جب گئے دین کی دعوت دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، اور جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور ابھی تک ہجرت نہیں فرمائی، مصعب بن عمیر پورے جتنے بھی وہاں مسلمان تھے ان کو دین سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، خود بھی عمل کرتے رہے، ان کو بھی عمل کرواتے رہے۔ اور پھر اگلی بات کی طرف آئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مصعب بن عمیر ادھر تھے، اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا، مصعب بن عمیر، اوئے ہوئے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت غربت کی یہ حالت ہو گئی تھی، کمزوری کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جس وقت ان کا جنازہ رکھا گیا تو جو چادریں تھیں وہ بھی ان کے پاس برابر نہیں تھی، دو جو چادریں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس لمبی نہیں تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے ان کی چادر اٹھائی اور ان کے اوپر جب چادر رکھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ چادر جو ہے وہ چھوٹی پڑ گئی، اگر اس کو سر کی طرف کھینچتے تاکہ منہ کو ڈھانپ لیں، سفید جو چادر ہوتی ہے میت کے اوپر رکھتے ہیں، وہ جب ہم چادر کو منہ کے اوپر رکھتے تو پاؤں کھل جاتے، اور جب پاؤں کی طرف کھینچتے تاکہ پاؤں ڈھک جائیں تو منہ جو ہے وہ کھل جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس وقت اور آنکھوں کے اندر آنسو تھے، فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، فرمانے لگے ایسے کرو ان کے منہ کو اس چادر کے ذریعے ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر پتے ڈال دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسی طرح کیا کہ چہرے مبارک کو اس طرح ڈھانک دیا اس چادر کے ذریعے، اور پاؤں کے اوپر جو ہے پتے رکھ دیے تاکہ پاؤں کو بھی ڈھانک دے، اور پھر صحابہ فرمانے لگے یہ وہ شخص تھا دین اسلام سے پہلے کہ جو 200 درم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، ان کے جو جوتے ہیں وہ خاص یمن کے قبلز اور موچی جو ہے وہ بنوا کر لاتے تھے، ان کی خوشبو اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ جس راستے کے اندر چلتے تھے اس راستے کے اندر پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر اس راستے سے گزرے ہیں۔ دین ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے، قبول کرنے کی وجہ سے جو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو ہٹا دیا اپنے سے، اپنے ساتھ منگلنے نہیں دیا، والدین نے گھر سے نکال دیا، جو غیر مسلم دوست تھے انہوں نے دوستی توڑ دی، اور انہوں نے غربت کو اختیار کیا دین کی وجہ سے۔ وہ جو ہائی سوسائٹی تھی
اونچے قسم کے سرداران لوگ تھے، ان کو چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اگر دیکھیں تو یہ سب سے بڑی چیز ان کو مل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ تمام چھوڑ دیا، آرام چھوڑ کر، دنیاوی آرام اور ظاہری طور پر سختی کے اندر اور غربت کے اندر، اس حالت کے اندر اس وقت صحابہ اکرام ان کی وہ حالت دیکھ کر ابتدائی زندگی کو، اور اس وقت جتنے بھی صحابہ تھے ہر ایک کی آہیں نکل رہی تھی مصعب بن عمیر کے جنازے کے اوپر، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی دنیا کو قربان کر دیا اپنے دین کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ تھے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب ان کا موقع آئے گا تو اور بھی کی تفصیل بتلائیں گے، لیکن آپ نے سوال کیا تھا اور معذرتاً بہت سارے جو ساتھی آن دا کالز انتظار کر رہے تھے اب تک، ضروری تھا کہ اس تفصیلی واقعے کو ذکر کریں۔ فی الحال چونکہ وقت تقریباً آخر تک، اختتام تک پہنچ گیا ہے، ایسے کرتے ہیں معمول کے موافق اپنے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین تیری ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جنت الفردوس کے اندر ان سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں جنت کے داخل ہونے تک، یا اللہ ان تمام مراحل کو تو ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما، اور برے تمام جتنے بھی اخلاق ہیں یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ ظلم کو دور فرما، مظلومین کی مدد فرما، اور جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ نصیب فرما، یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا یہ پروگرام ہر منگل اور سوموار اور منگل کو شام کو 7 اور 8 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی بتلائیے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے سننے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے ان کے عمل کرنے کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ آپ کے اس مخاطب مولانا فضل داد کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔